अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ चैनल से मैं हूं सोनिया मलिक और आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे जो एक मीडिया पर्सन है और उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की है। हम मिलवाएंगे आपको हरमीत सिंह से, जो हमारे पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर हैं और हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, हम जानेंगे वो किस तरह उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ है मीडिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सोनिया, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। और आपने जिस तरह जिक्र किया, सारी बातें एक जगह तक पहुंचने के लिए जब आपकी ख्वाहिश होती है, जब आप चाहते हैं कि इस मंजिल तक आप अप्रोच करें, उसके लिए जदोजहद करनी पड़ती। और आपने जिस तरह कहा कि कम टाइम में, तो टाइम लगा, मुझे काफ़ी टाइम लगा। बिहाइंड द कैमरा जो है मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की और उस कोशिश का ये नतीजा निकला कि हाँ, ये थी कि मुझे एक एज हासिल थी कि बीइंग अ सिख, टर्बन सिख, मेरे लिए एंट्री जो थी वो काफ़ी मुझे उसने सपोर्ट किया। और वही वजह थी कि एक तो सबसे डिफरेंट लुक की वजह से, प्रोमिनेंट लुक की वजह से मैं बहुत जल्दी मीडिया में आ गया। क्योंकि पाकिस्तान की अगर मीडिया की बात करें, फिर हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसकी बात की जाए, तो बड़े कम लोग जो हैं वो टेलीविज़न की तरफ आते हैं या वो मेन स्ट्रीम पे कभी आपको नज़र आते हैं, बड़े कम लोग नज़र आते हैं। तो यही वजह थी कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी बहुत किया और बड़ी दाद भी दी। और पूरी दुनिया में जब मैं पहली बार ऑन एयर हुआ तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी और मुख्तलिफ़ अखबारों की शायद सुर्खियों में मेरा नाम जो है वो आया। लेकिन पाकिस्तान का नाम आया और साथ साथ में मेरे इलाके का नाम आया, तो ये बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। लेकिन जदोजहद का जो सिलसिला है या आपकी जो स्ट्रगल होती है वो आपकी सारी उम्र चलती है। क्योंकि सहाफ़त में आप तो हो जाते हैं, आप एक नाम तो बना लेते हैं, लेकिन उस नाम को और वो जो रिस्पेक्ट आपको मिली होती है और जो लोगों की बिहाइंड जो स्क्रीन लोग बैठे हुए हैं या आपके चाहने वाले जो बैठे हैं, वो उस नाम को उस तरह बरकरार देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उस जदोजहद का जो सिलसिला है वो चलता जाता है। अच्छा, आप जब मीडिया फील्ड में आए थे तो फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट थी आपको? और एक होता है कि जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो उसके माइंड में होता है कि आगे लोग उसको कितना अप्रिशिएट करेंगे। तो बेसिकली आप सिख हैं, तो जब आप इस फील्ड में आए तो आपको क्या लग रहा था कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, और फैमिली की कितनी सपोर्ट थी आपके साथ? एक तो अगर पाकिस्तानी सहाफ़त की बात की जाए, यहाँ पे तो मेजॉरिटी का जो शख्स है वो भी आता है तो 10 दफ़ा सोचता है, क्योंकि एक थ्रेट है पूरी दुनिया में। अगर आप नंबर्स निकाल लेती हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं उनका कत्ल होता है या उनको धमकियाँ मिलती हैं। तो फैमिली जो है, कहीं ना कहीं फैमिली जो थी उनका इतना दबाव तो नहीं था, ना सपोर्ट उस तरह था, ना इस किस्म का ये था कि आप जो हैं आप चैनल के या किसी मीडिया के आप इन हो जाएं। ज़ाहिरी बात है कि मुझे मेरी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरा करना जो है मेरा ये था, ये एम था कि मैं वो जो ख्वाहिश मैंने रखी है, दिल में पाली है, मैं उसको पूरा करूं। तो जदोजहद जो थी या स्ट्रगल जो थी वो ख़ुद मैंने की इसमें। लेकिन वो मोरली कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको आपके पास अगर हो तो आप अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। तो हाँ, ये फैमिली की तरफ ये सपोर्ट था, लेकिन उनको ये पता भी नहीं था आखिर तक कि हरमीत जिस लेवल तक पहुंच रहा है तो शायद ये पहुंच पाएगा। क्योंकि आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर आपकी जो वहाँ से पहुँच कर जब आप स्क्रीन पर लोगों को देखते हैं तो वो लोग और गाँव में बैठे लोग, उनमें बड़ा फ़र्क होता है, उनकी सोच में बड़ा फ़र्क होता है। तो उस चीज़ को लेके वो उनको ये इल्म नहीं था कि शायद मैं वो चीज़ें अचीव कर पाऊँगा। वो यही सोच रहे थे कि उसको एक जॉब मिली और वो कर रहा है। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया और अखबारों में और टेलीविज़न पे चीज़ें आना शुरू हो गई मेरे बारे में, तो फिर कहीं ना कहीं वो खुशी बड़ी ज़्यादा थी फैमिली में और बड़े खुश थे। और यही वजह है कि आज का पूरा इलाका जो है, मेरे इलाके के जो लोग हैं वो फ़ख्र भी करते हैं इस बात पे कि आप हमारे इलाके से हो के आके बड़े मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के आप शोज़ करते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों में प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उसमें आप काम करते हो। तो इन चीज़ों को अब सराहा जा रहा है। लेकिन जदोजहद के वक्त ज़ाहिर बात है लोग ये समझते हैं कि मुश्किल होगा ये इस गोल को अचीव करना। अच्छा, हमने देखा है कि आप ना न्यूज़ फील्ड में आपने रिपोर्टिंग भी की है, उसके अलावा हम अगर देखें तो आपने मोल्डिंग की हुई है, आप एड्स में भी काम करते हो। तो आपका कोई इरादा है इन फ्यूचर कहीं इंटरटेनमेंट साइड पे जाने का, किसी ड्रामे में या किसी मूवी में काम करने का? अच्छा, वैसे तो मेरी शुरुआत जब हुई, जब मैं एंकर बना, तो तब हिंदुस्तान के कुछ सतीश जी हैं
دیگر کچھ لوگوں نے اپروچ کیا تھا پنجابی موویز کے لیے، تب اس وقت میں نے انکار کیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے. کیمرے کو فیس کر لیا، دیکھ لی ساری چیزیں، لیکن میں ہمیشہ نئی چیزیں جو ہیں ان کو ٹرائی کرتا رہتا ہوں، اور جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں اس کا سامنا کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے اس سے پہلے TRT کے لیے میں نے شارٹ فلم کی، وہ بڑے مزے کی تھی، صوفیزم پہ تھی، پہ بنی تھی وہ فلم، جو ترکی کے چینل نے ریلیز کی. اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. پھر ایڈ آیا، اس سے پہلے بھی میں ایڈ کرتا رہا، لیکن یہ ایڈ میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا. ایک بہت بڑا برانڈ تھا ٹیلی نور کا، اس میں کام کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا جو بڑے بڑے ایکٹر تھے جن کو آپ اسکرین پہ دیکھتی ہیں، تو وہ بھی میرے لیے بڑا مشکل تھا. پر میں نے ایک چیلنج کے طور پر اس کو کیا اور وہ بھی بڑا سراہا کیا. اب میری ایک کینیڈین جو ہے وہ ایک فلم آ رہی ہے جس میں ایک لیڈ رول کر رہا ہوں. تو یہ ساری جرنی جو آپ نے بات کی کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف، تو ظاہری بات ہے کہ فلموں کی طرف، فلمیں تو اب میں فلم بھی کر چکا ہوں، اور ڈراموں کی آپ نے بات کی، ظاہری بات ہے خواہش تو ہے. اس سے پہلے مجھے اپروچ کیا گیا تھا، ایک ڈرامہ تھا نجی چینل کا جس میں مجھے اچھا لیڈ رول آفر تھا، لیکن اس میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ رول جو ہے کسی اور کو مل گیا. اب بھی کچھ آفر، ابھی مجھے ایک شارٹ فلم کی آفر ہے لاہور میں، تو انشاءاللہ ابھی اس کے لیے 1 تاریخ کو میں جاؤں گا. تو اس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں آپ جب کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں اور اپنا نام منواتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی مجھ میں یہ گن ہے، اور ان گن کو جتنے بھی آپ میں وہ خوبیاں ہیں وہ آپ باہر لے آتے ہیں، تو پوری دنیا کو بھی سمجھ آتی کہ ہاں اس بندے میں اتنا ٹیلنٹ ہے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں اندر ہیں، کچھ کیڑا تو ہوتا ہے ہر انسان میں، تو میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں. اور اگر آپ کی بات ہے کہ اگر کوئی اپروچ ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے صرف اور صرف مسلم کے علاوہ اور کریکٹر کو ہم نے انٹری تک نہیں دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. دیکھو یہ خوبصورتی ہے اس ملک کی، جب آپ کو مختلف قسم کے لوگ نظر آئیں گے، اسکرین پر نظر آئیں گے، آس پاس نظر آئیں گے، تو اس چیز کو جو ہے سپورٹ بھی کیا جائے گا، اس کی تعریف بھی کی جائے گی. تو ڈرامہ انڈسٹری کے جو لوگ ہیں، یا ایڈ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یا فلم انڈسٹری، ان کو ہمارے جو لوگ ہیں اگر وہ کم ہیں لیکن اگر وہ پرومیننٹ ہے تو ان کو کم سے کم اپنے مختلف پروجیکٹس میں ان کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کو ہم بتا سکیں کہ صرف یہ کنٹری جو ہے، صرف یہاں پہ مسلمان نہیں رہتے، یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ خوبصورتی ہے اس ملک کی. تو اگر آفر آتی ہے تو وائی ناٹ سونیا. اچھا سر، ہم تھوڑی سیاسی صورتحال پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اب جو ہم پاکستان کی آپ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، معیشت کا بہت برا حال ہے، بحران ہے. آپ دیکھیں 12 ارب ڈالر ہیں تو اس میں سارے چائنا کے اور کچھ عرب کے ہیں، ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہے نہیں. لیکن جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، جہاں پہ ملک میں اس قسم کی صورتحال ہو کہ ایک حکومت میں آئے تو دوسرا اپوزیشن والے سڑکوں پہ آئیں، تو وہ ملک سٹیبل نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پچھلے 70 سال سے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کا جو سیاسی اثر رسوخ ہے یا اس ملک کے مختلف اداروں پر ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے دیکھا کہ ہندوستان آج 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں گزشتہ مہینے کی بات ہے کہ راجناتھ سنگھ جو ہے ان کے آرمی چیف ان کے روم میں بیٹھے تھے، اور راجناتھ سنگھ کے ساتھ PM کے ساتھ تینوں بیٹھے تھے. تو آرمی چیف نے کوئی بات کی اور راجناتھ سنگھ نے اس کو شٹ اپ کال دی. یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کا آج دنیا میں وہ ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، مانی بھی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پہ ہر ادارے کی کوئی نہ کوئی انٹرفیرنس ہے. اور پولیٹیشین کی میں اگر بات کروں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ادارہ جو ہے، اگر فوج کی بات کی جائے، وہ اس نے تھوڑا سا ایک سائڈ اختیار کیا ہے. لیکن پولیٹیشین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک دوسرے میں لڑ پڑے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے جہاں سے آپ کا پورا پاکستان چلتا ہے، اس میں دیکھیں ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے. پنجاب اسمبلی کی حالت آپ کے سامنے ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وفاق میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو حکومت آئی جسے ریجیم چینج بھی کہا جاتا ہے، اس کے آنے کے بعد آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو 35 ارب ڈالر آپ کی ایکسپورٹ تھی. آپ انفلیشن ریٹ کو دیکھیں، 11% انفلیشن ریٹ تھا.
یہ جب سے آئے ہیں انڈسٹری 60% گرو کر رہی تھی. آپ کا پیٹرول کی پرائس 150 روپیہ تھا, 180 روپیہ آپ کا ڈالر تھا, لیکن جیسے یہ حکومت آئی ہے, یہ تو تجربہ کار تھے, یہ تو کہتے تھے کہ وہ نااہل ہیں, نالائق ہیں, ہم تجربہ کار ہیں, ہم آئیں گے تو پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہیں گی. ان کے آنے کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے, جو ملک جب عدم استحکام کا شکار ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ انتہائی خطرناک ہے ملک کے لیے. جب تک یہ پولیٹیشین مساک معیشت نہیں کرتے ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, جس طرح ہندوستان نے نسیم آراؤ کے دور میں 1992 میں کیا کہ جو بھی پارٹی ہوگی لیکن ان کی اپروچ, ان کی جو ترجیح ہے, یعنی ترجیحات میں ان کی معیشت شامل ہوگی, تو آج ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں پہنچے اور ہم کہاں پہنچے ہیں. یہاں پہ جو آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیا, میں آیا تو میں نے وہ پروجیکٹ بند کر دیا, حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں عوام کو بھی فائدہ ہے, ملک کو بھی فائدہ ہے, لیکن میں اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس کو بند کر دیتا ہوں. یہ جو صورتحال ہے انتہائی خطرناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ صورتحال اس طرح رہی تو ملک جس طرح ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو یہ مزید خطرات ہوں گے. اور آپ کو دیکھیں نا, اس وقت ٹیررزم دوبارہ ہم اندر تو ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں, ملک ریاست جو ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے, لیکن بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں, ایک طرف آپ کا ایران ہے, دوسری طرف آپ کا افغانستان ہے, تیسری طرف آپ کا انڈیا ہے. چائنا کو تو ہم یہ کہہ سکتے کہ چائنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ریلیف وہاں سے مل رہا ہے, لیکن اس وقت آپ کے ٹیررزم دوبارہ پیک پہ ہو گئی ہے. افغانستان میں جو ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, وہ جو ہیں پاکستان کے خلاف ہیں, وہ دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں اپنے ان دہشت گردوں کو چھڑانے کے لیے جو پاکستان کے مختلف جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. بنو کا آپ نے دیکھا, سی ٹی ڈی کے دفتر کو, عملے کو یرغمال بنائیں, یہ بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک طرف چیلنجز ہیں آپ کے دہشت گردی کے, دوسری جانب آپ کی معیشت کے, سیاسی ماحول جو اس میں گہما گہمی آپ کو ہر دن نظر آتی. کوئی اچھی خبر ہماری عوام کو ہم سکرین پہ نہیں دے سکتے, حالانکہ ہماری عوام ہم سے یہ گلہ کرتی ہے کہ آپ کبھی خوشی کی خبر ہمیں بتائیں, سنائیں. آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو کوئی بری خبر آپ, تو ہمارا بھی قصور نہیں, ہماری بھی خواہش ہے کہ ہماری جو 24 کروڑ عوام ہے جو ٹیلی ویژن دیکھتی ہے, تو سوشل میڈیا کو فالو کرتی ہے, ہم اچھی چیز ان کو دیں. لیکن جب اچھی چیز ہماری جو بیٹھے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں وہ نہیں دے رہے, تو ہم کیا چیز آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم جو ہے, ٹماٹر کی پرائس 235 سے 240 چلی گئی ہے, معذرت کے ساتھ پیاز کی میں بات کر رہا ہوں. ٹماٹر کو آپ دیکھیں, آپ جو بیسک نیڈز ہیں وہ عام آدمی کے پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ ابھی توانائی کا کرائسس ہے, آپ دیکھیں جب سردیاں آتی ہیں تو آپ سے گیس غائب ہے, گرمی آتی ہیں تو بجلی غائب ہے. یہ جو صورتحال ہے اس میں عوام جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. سیاستدان اپنی لڑائی اپنی کرسی کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں. نہ ملک کا کوئی سوچ رہا ہے اور نہ عوام کا کوئی سوچ رہا ہے. اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بھی جرنلزم کی طرف آ رہی ہے, میڈیا میں آ رہی ہے, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ تو پہلے کہتے نہ آئے, کیونکہ ایک تو یونیورسٹیز نے جس قسم کے جرنلزم کو جتنا اٹریکٹیو بنایا ہے, اپنے لاکھوں روپیہ وہ بٹورتی ہیں مختلف یونیورسٹیز, اور پھر ان کو جو خواب اسٹوڈنٹس کو دکھائے جاتے ہیں کہ آپ جا کے پتہ نہیں 1 منٹ میں آپ 2 دن بعد آپ حمید میر بن جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے, میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہ ہاتھ جوڑ کے بینتی کرتا ہوں کہ خدا را آپ یہ مت سمجھے کہ یہ بڑی آسان فیلڈ ہے, بڑے آسانی سے آپ آ جاتے ہیں اور اسکرین آپ کو مل جاتی ہے. اس کے لیے رگڑا کھانا پڑتا ہے, اس کے لیے تکلیفیں, اس کے لیے مسائل, اس میں فیلڈ میں 12 گھنٹے چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو آپ نے گزارنا پڑتی ہیں. یہی دن آپ کا پورا دن آپ کا کہاں گزرتا ہے, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ساری چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے. تب جا کے جب آپ کسی پتھر کو ٹائل کی مشین سے گزارتے ہیں نا تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے ٹائلز بننے میں. اسی طرح جب آپ اسکرین پر پہنچتے ہیں تو وہ نکھار تب آتی ہے جب آپ مختلف مراحل سے گزرتے ہوں. لیکن آپ جو اسٹوڈنٹ, میں خود دیکھتا ہوں, میرے مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, میں جب دیکھتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کو تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو اخبار پڑھنا نہیں آتا. لیکن آپ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے اینکر بننا ہے. یہ چیز اپنے آپ سے نکالیں, آپ صحافی بنیں, آپ رپورٹر بنیں, آپ فیلڈ میں کام کریں. میں آج بھی فلموں کے ساتھ ساتھ میں مارننگ شو کر رہا ہوں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ہمیشہ کبھی پارلیمنٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا کسی گلی کوچے میں جہاں پہ کوئی مسائل ہوں گے میں ادھر ہی کھڑا آپ کو نظر آؤں گا. کیونکہ ہمارا رشتہ جو ہے اسکرین کے ساتھ ساتھ فیلڈ کے ساتھ اگر ہمارا رشتہ نہیں ہے تو ہم ختم ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جس کے شوق ہے, جو آنا چاہ رہا ہے, تو اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں نے محنت کرنی ہے اور محنت کے بل بوتے پہ ہی آگے نکلنا ہے. بہت سارے لوگ اوپر سے تو آ جاتے ہیں لیکن ان کا ٹائم بڑا کم ہوتا ہے.
جی ناظرین، آپ نے جانی ہرمیت سنگھ کی موٹیویشنل سٹوری اور ساتھ ساتھ ان کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ بھی آپ نے جانے. اسی کے ساتھ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. سونیا ملک، KN نیوز، اسلام آباد.